अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, सियासी महाज पर आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज इमरान खान साहब ने बात की है सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात, जिसमें उनकी जानिब से कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया गया है। निगरान सेटअप के लिए उन्होंने कहा है कि अगर इस पर बातचीत होती है तो फिर हम कौमी असम्बली में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने वजह ये बताई कि ये लोग राजा रियाज के साथ मुशावरत कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन के लिए निगरान सेटअप लाने के लिए अपोजिशन के साथ मुशावरत चाहिए होगी। ये राजा रियाज के साथ मुशावरत करके अपनी मर्जी का कोई निगरान सेटअप ले आएंगे। तो इसके लिए इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम वापसी के लिए तैयार हैं। साथ में उनकी जानिब से कहा गया कि अप्रैल के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये जो इमरान खान साहब का मशरूत तरीके से असम्बलियों में वापसी की बात है, अब देखना ये कि गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्ट करती है, गवर्नमेंट का क्या इस पर मौक़िफ़ आता है। क्योंकि हमने देखा कि मुतअद्दिद बार गवर्नमेंट कह चुकी है कि इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर जा चुके हैं, वापस आए हैं। अगर अवामी मसाइल पर बात करनी है, किसी भी हवाले से बात करनी है, तो पहले आपको असम्बली में वापस आना होगा। एक तो ये डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ ज़ाहिर नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच चुका है। मुतअद्दिद बार हमने देखे कि इंतखाबात मुलतवी हुए, कभी बारिश, कभी सैलाब, कभी हल्का बंदियों के हवाले से ये जो चीज़ें सामने रख कर इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाता रहा। लेकिन बिलाखिर ये इंतखाबात हो गए। MQM ने तो खैर इन इंतखाबात का बाइकआउट किया, लेकिन अब तक के इलेक्शन कमीशन ने कराची में जो अब तक के नताइज हैं इस पर मबनी पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक शहर की 136 जो यूनियन काउंसिल के नताइज हैं, इसमें पीपल्स पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 60 नशिस्तें लेकर अब तक के नताइज के मुताबिक सबसे आगे है, जबकि जमात इस्लामी 42 नशिस्तों के साथ दूसरी और तहरीक इंसाफ 26 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त चौथे नंबर पर है। अब नाजरीन, ज़ाहिर है हमेशा की तरह वही सूरत हाल है। हर हारने वाली जो जमात है जीतने वाली जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाती है। ये धांधली के इल्ज़ामात और शोर भी सुनाई दिया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरे नंबर पर आना ये कितना अलार्मिंग है सारी सूरत हाल के अंदर, इस पर बात करेंगे। पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए परवेज़ इलाही ने गवर्नर साहब को 3 नाम भिजवाए, जो कि गवर्नर को मौसूल हो गए हैं। अब देखना ये है कि नामों पर इत्तफाक, ज़ाहिर है ये बड़ा अहम मरहला होगा। पंजाब की सूरत हाल पर भी ज़ाहिर है बात करेंगे, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। PTI रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले ये इमरान खान साहब की जानिब से ट्रूथ तरीके से आने की बात की, उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप पर बात करने के लिए हम कौमी असम्बली में आएंगे। सर, आपको लगता है कि अब ये गवर्नमेंट इनको वेलकम करेगी? सुनिए, पहली तो बात है, मेरा ख्याल है आज मैं हूँ, आप हों, इमरान खान के मुखालफिन हों, क्रिटिक्स हों, वो कम अज़ कम इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो लोग कहते थे कि इमरान को सियासत करनी नहीं आती, वो अब डेफिनेटली आज सोच रहे हैं। और आप देख लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी की इन हाउस जो मीटिंग हुई है और जो कहा जाता है PMLN के लोगों ने बातें की हैं, उन्होंने सब ने यही कहा है कि जी ये हमें तो जिसको कहते हैं बंदे ने आउट क्लास कर दिया लेके, ठीक है ना। अब अहम सवाल ये है कि जी अब ये जो नेक्स्ट मूव बन रही है, भले लोग कुछ कहेंगे कि जी देखें एक और यू टर्न, लेकिन ये यू टर्न तो ऐसा है ना कि जो डेफिनेटली इनको सपोर्ट करेगा। उसकी वजह है कि अभी देखें बात हुई है पंजाब में, जिस तरीके से केयर टेकर सेटअप की वजह से हम देख रहे हैं हमजा शहबाज साहब अभी आ नहीं रहे, 3 नाम इन्होंने दे दिए हैं PDM वालों ने, और इसके बाद तवक्को की जाती है कि वो देंगे, नहीं देंगे तो 4 लोगों की गालिबन टीम बनेगी, कमेटी बनेगी, वो फैसला नहीं करती तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को करना होगा। बेहतर ये है कि ये फैसला खुद करें। सोनिया, अब ये लग रहा है कि जिस अंदाज से एक डिबैकल PDM के लिए हुआ, एक बहुत बड़ा सेटबैक पंजाब में हुआ, मेरे नहीं ख्याल कि इसको रिपीट करने की कोशिश यहाँ की जाएगी। और फिर आपने देखा कि उन्होंने तो कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया, अपने परवेज़ इलाही ने भी, और इमरान खान भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो वहाँ पे एतमाद का वोट ले लिया, अब आपकी बारी है। अब आप देख लें कितनी थिन मेजॉरिटी, 1-2 लोगों की बात हो रही है, और आप देख लें 5 के करीब लोग MNAs हैं, इनके 5 या 7 हैं, 7 MQM के। वो कभी कहते हैं छोड़, परसों उन्होंने कहा था हम पार्टी से अपना PDM से निकल रहे हैं, कल उन्होंने चेंज किया। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसके कहने पर क्या उनका तरीका होगा आइंदा जो भी लाए। इमरान खान ने आज कहा कि नून लीग के MNAs भी हमारे साथ राबते में। देखिए सुनिए, अब सवाल तो यही है ना कि अब देखें ये जो यार्ड स्टिक पैमाना तो ये बता रहा है कि जिस अंदाज से उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश की गई हुई है पंजाब में, और
آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا، پی ٹی آئی کے پارٹی کے لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی وہ دوسری طرف چلے جائیں گے، ان کو یقین دہانی کرائے گی اطلاعات یہی ہیں مبینہ طور پہ کہ جی آپ ٹکٹ آپ کو ہی ملے گا، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مال بھی پکڑے ہیں تو دوسری طرف سے کام ہوا ہے۔ مشورہ بھی یہی دیا تھا کہ آپ پیسے بھی لیں۔ نہیں، ان کے سنیے جو ان کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں نا، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی ون اوور کیا گیا، کیسے کیا گیا، پیسے سے کیا گیا یا ویسے ان کو کہا گیا، لیکن اس وقت صورتحال اس وقت جاری ہے کہ اب ایک نیکسٹ مرحلہ جو ہے نا وفاق کی جس کو کہا جاتا ہے 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، ان کے لیے ایک بڑی اب مشکل سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جی اب تو ظاہر ہے ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو اپریل میں ہو سکتے ہیں، مارچ میں ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں رمضان شریف آ جانا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی لے جائیں اس کو جون تک لے جائیں، وہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف صاحب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے اندر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصا جس کو کہتے ہیں ایک زلزلے والی کیفیت ہے، ایک بلیم گیم شروع ہو چکی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہے، اس کی غلطی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو سارا کا سارا مینڈیٹ دے دیا تھا زرداری صاحب کو کہ جی آپ معذرت کے ساتھ پیسہ لگاتے ہیں یا جو بھی کھیل کھیلتے ہیں، آپ کہا جاتا ہے بڑے جادوگر ہیں سیاسی طور پہ، وہاں پہ وہ ناکامی ہوگی۔ پنجاب کے بعد 12 کروڑ صوبے میں ایک صورتحال بالکل کچھ اور ہو گئی ہے، پی ڈی ایم کے خلاف گئی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے، میرا خیال ہے بڑا کیئرفلی کارڈ جو کھیلنے ہوں گے اس سے پہلے کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کے اندر اختلافات پیدا ہوں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، تو ان کو چاہیے کہ اب ایک فیصلہ کریں کہ کیا حکمت عملی ہوگی۔ ایک مجھے ڈر ہے، میرا خیال ہے سونیا کہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی، ڈیلے کرنے کی کوشش لے کی جائے گی۔ میں نہیں کہتا، مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فضا عمران کے حق میں ہے، لہٰذا یہ الیکشن سے کوشش کریں گے کہ جتنی دیر ہو سکتی ہے کرائے جائیں جب تک وہ ڈیلیور نہ کر لیں۔ اچھا، ایک تو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اپریل میں الیکشن کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینیریو عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے؟ دوسرا وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اب کہا جائے گا اعتماد کا ووٹ لیں، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این کے کچھ ایم این ایز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں سلور لائننگ نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب جہاں پہ عمران خان صاحب کے حق میں بہت ساری آوازیں آ بھی رہی ہیں، ان کے مخالفین بھی ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ انڈیپینڈنٹ ذہن کے رکھنے والے لوگ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں سب لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہ کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح بات کر رہے ہیں، آج بھی کل بھی انہوں نے بات کی کہ جی باجوہ ڈاکٹرائن جاری ہے، تو یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں وہی صورتحال ہے جو باجوہ والی، دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پنجاب میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 3 لوگوں کو ادھر ادھر کرنا کوئی مشکل کام تھا، تو میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اب ان کی سمپتھیز یا کم از کم ان کو وہاں پہ نیوٹرل رہنے دیں، مجبور نہ کریں ان کو کہ دوبارہ سے وہ آئیں اور کچھ ایسا کچھ کریں جو پھر آپ کو اچھا نہ لگے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت جہاں اب تک تو بڑے اچھے کارڈز کھیلے ہیں، لیکن ایک وقت میں ساروں کو ٹارگٹ کرنا میرا خیال ہے الٹیمیٹلی عمران صاحب کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑی پارٹی اب جو کہا جا رہا ہے، پہلے پرویز الہی صاحب نہیں مانتے تھے، اب سنا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بائی دی وے آج شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے چوہدری شجاعت صاحب نے پارٹی سے نکالنے کے لیے۔ اب تو لگتا ہے میرا خیال ہے راہیں جدا ہونے جا رہی ہیں دونوں بھائیوں کے درمیان، اور مونس الہی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے سونیا وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں ان کو لے جائیں گے، اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے ہم سے زیادہ ہمارا پی ٹی آئی میں جانا، پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ویسے یہ درست فیصلہ عمران خان صاحب کا بھی اور ان کا بھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو خبریں آ رہی ہیں کہ تحفظات ہیں پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی میں آنا، آپ کو لگتا ہے درست فیصلہ ہے دونوں کے لیے؟ سونیا یہ سہولتوں کی دوستی ہوگی، اور یہ سہولتوں کی دوستی ایک دوسرے کو پنجابی میں کہتے ہیں وارہ کھاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بار بار بات آتی ہے عمران خان صاحب کے تکڑے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے ان دنوں میں اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جس طرح آؤٹ کیا پی ایم ایل این کو وہاں پہ جو بھی ہے، لیکن سارے لوگ کہہ رہے تھے، کتنے لوگ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے، بہت سے لوگوں نے تو اپنے ٹی وی پہ آ کے کہا جی ہم سے غلط پریڈکشن کی گئی کہ یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، لیکن انہوں نے توڑ دی۔ بلاول کا تو وہ بات وہ کہتے ہیں لکھ کر دے رہا ہوں میں، لکھ کر دے رہا ہوں۔ معذرت چاہتے ہیں کہ آخری پروگرام غالباً ہم نے کیا تھا، بہرمن تنگی جو سینیٹر ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جناب وہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہ ٹکر شروع ہو گئے تھے کہ اسمبلی تعلیم کی بات شروع ہوگی۔ تو دیکھیں سونیا اس وقت جس طرف سیاسی صورتحال جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہے، پرووائڈ ایک تو یہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں، اب بات کر نہیں رہے لیکن سنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ان کے ساتھ ہوگی ہے۔ دوسرا ایک جس کو کہتے ہیں ہاکے نا، ایک ہی
لہجے کو اپنے مطلب سب لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تو ان کو نیوٹرل رہنے دیں، اور اس سے جو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں۔ اور تیسری بات امپورٹنٹ ہے سونیا، کہ آج سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں مان رہے تھے، کہ جی ساری صورتحال کا حل ایک ہی ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ ابھی دیکھنا آئی ایم ایف والے کہتے ہیں جی ہم تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے بات نہیں کریں گے، ہم تو ان سے کریں گے جو 5 سال کی حکومت ہوگی۔ یہی صورتحال باقی آپ دیکھ لیں انویسٹرز کی بھی ہے، جتنے لوگ باہر لوگ بیٹھے ہیں انویسٹ نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ انسٹیبلٹی سیاسی طور پہ جو بہت بڑھ گئی اس کو ختم کریں، جو لیڈ کر رہی ہے اکنامک انسٹیبلٹی کی طرف۔ یہ ساری چیزیں تب دور ہوں گی کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ جی اگلے 5 سال کے لیے ایک مضبوط حکومت ہوگی، اس سے ہم ڈیل کریں گے۔ تو میرا خیال ہے اب اداروں کو بھی پتہ چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جی جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ سوری کر کے کیسے واپس آئیں گی۔ اور یہ سارے سینیریو میں اس وقت جو دا مین ہو ہیز ایمرجڈ ویری اسٹرانگ وہ عمران خان ہے۔ میں نہیں کہتا، ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، جہاں عمران خان صاحب کو اب پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے، ہر کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہوگی، وہاں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جی یہ 13 جماعتیں، چوتھا الزام لگتا ہے جی الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے اب ریوائز کرنی پڑے گی حکمت عملی سب کو، اور اس لیے کہ عمران خان صاحب نے یہ 14 پارٹیاں مبینہ طور پہ انکلوڈنگ الیکشن کمیشن، وہ ہاں جو یہ کلیم کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں ان پہ، ہم نہیں کہتے۔ تو اب میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب کلیئرٹی کی طرف جائیں سونیا چیزیں، اور الیکشن کی طرف جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیٹر سینس پریویل کرے گی، یا ابھی بھی ہم ذاتی اور اپنے پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ سے باہر نکلتے کہ نہیں نکلتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہو رہی ہے احتشام صاحب، ایسے لگ رہا ہے کہ کافی خاصی ایکٹیو ہو گئی، اور مبینہ طور پر آج ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں چودھری وجاد حسین اور حسین الہی صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر کاف لیگ کی ایک ایم این اے ہے مسز فروخ، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو غائب کر دیں گے، اگر وہ غائب ہو جائیں گی تو بڑی آسانی سے ہو جائیں گی، اور بڑی غیر اخلاقی قسم کی ایک مبینہ طور پر آڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ سنیے میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ چودھری وجاد حسین جو تیسرے بھائی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ جی جو بھی غلط یا صحیح طریقے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گجرات میں اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ ان کے تھرو سارے کام ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جو نہیں کام کرتا پہلے کہتے ہیں اس کو پیسے دو، نہیں لیتا تو کہتے پھاڑ کے مارو ان، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں۔ اب مجھے نہیں پتا کس حد تک باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے، اور جس طریقے سے پولیٹیکل سٹیکس ہر پارٹی کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی اس سٹیج پہ نہیں چاہتا کہ میں یہ نہ ہو کہ جی میں اندھیرے میں مارا جاؤں، سسیے بے خبرے تیرے لٹے شہر بمبور۔ ہر پارٹی جو ہے نا اس طرح پھون کے قدم رکھ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، فرینزک ہوگا نہیں ہوگا کیا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اب معذرت کے ساتھ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں جوڑ جاڑ کے بھی بنائی جا رہی ہیں، ساری کی ساری کہتے ہیں تو ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ اب تو یہ کہ آپ نے جو باتیں کہنی ہیں نہیں کہیں، آپ کی زبان اتنے زبردست طریقے سے لائی جائے گی آڈیو ویڈیو میں، آپ خود کہیں گی میری آواز ہوگی کسی اور کی۔ اب یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ اچھا احتشام صاحب، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے ظاہر ہے جو نام بھیجے گئے سی ایم پنجاب کی جانب سے گورنر کو موصول ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کو بھجوا دیے۔ اب یہ جو 3 نام ہیں، احمد نواز توکھیرا، ناصر محمود کھوسہ صاحب اور محمد نصیر خان صاحب، سر آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق ہو جائے گا؟ سنیے دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، نان پولیٹیکل لوگ ہیں، بیوروکریسی سے ان کا تعلق رہا ہے اور اچھی شہرت کے مالک ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بارے میں پارٹیزن شپ کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اپنا آدمی کلچر کی عادت پڑ گئی نا، ابھی جس طریقے سے ہوتا ہے کہ جی اپنی مرضی کا آدمی لگایا جائے، معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ پیپلز پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب سے اختلاف کیا تھا جنرل عاصم نے، اور عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جی ان کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری فیور میں ہو جب ان کو آئی ایس آئی چیف کی ہٹایا گیا تھا۔ حالانکہ یہ کہ یہ جو لوگ اس میں ہوتے ہیں بیوروکریسی میں، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی باتیں تو چلیں ہوتی ہیں، وہ ٹاپ لیول پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نیچے سب لوگ جو اوپر کہا جاتا ہے ان کو وہی کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے تینوں نام تو بڑے کریڈیبل ہیں۔ اب دیکھنا یہی کہ ان کی طرف سے بھی اگر اس طرح کے نام آ جاتے ہیں، پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی میں بھی، سابق ججز میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں،
تو وہ اگر وہ نام دیتے ہیں کسی بات پہ ہو جائے اتفاق تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سونیا معزز کے ساتھ مجھے لگتا ہے شاید ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ غالباً 4 لوگوں کی کمیٹی بنے گی، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اور وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. پھر ہم افریڈ کہ پھر جب فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا تو پھر یہ پی ٹی آئی کے خلاف جا سکتا ہے مبینہ طور پہ، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے بہتر یہی کہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں، یا یہ کہ کوئی اور فیصلے کروائے، یا اپنا الیکشن کمیشن اس میں اپنا ایکٹیو رول پلے کرے. میرا خیال ہے یہ جتنا کوشچن دیا گیا ہے کہ جی آپ فیصلہ کریں. پہلی تو بات ہے کہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ حمزہ شہباز صاحب ملک سے باہر ہیں، کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ، اب آئیں گے، ابھی تک تو مل ہی رہے. ابھی یہ بات چل رہی ہے تو دوسری طرف اب آ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کس سے مشاورت کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم راجہ ریاض کے ساتھ مل کے بنا سکتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ، تو میں ایک خبر دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی راجہ ریاض کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ اس کی ڈائنامکس کس طرف جائیں گی، کیا ہو سکتا ہے. لیکن سونیا ایک چیز بڑے واضح طور پہ طے ہے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے عرصے سے کہ جی سیاسی ماحول میں جو ہم دیکھتے ہیں گرم جوشی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی تھی اور کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا. اب لگتا ہے کہ نتیجے کی طرف لوگ جا رہے ہیں کہ الیکشن نیا ہو جائے. اب پنجاب کا فیصلہ ہونے کے بعد تو معاملہ کچھ کلیئرٹی کی طرف جا رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. تھینک یو سو مچ عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کے وقت کا. عالیہ حمزہ صاحبہ وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اب بالآخر عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیا دیا ہے. ظاہر ہے کچھ قومی اسمبلی میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے مشاورت ہوتی ہے تو یہ لوگ تو راجہ ریاض کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اپنا کوئی نگران سیٹ اپ لے آئیں گے، اس لیے ہمارے لیے جانا ہوگا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ظاہر ہے اگر پہلے آ جاتے تو انہوں نے بڑی آسانی سے نیب ترمیم کر لی، ای وی ایم ختم کرا دی، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو آپ کی کوشش تھی وہ بھی ختم کرا دی، تو ذرا جلدی آ جاتے تو معاملات آج تھوڑے سے مختلف ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سونیا اینڈ تھینک یو احتشام صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب اپنا ہر کارڈ بہت سمجھ کے کھیلتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو بھی کرتے ہیں ان کے آگے ہر چیز ہم اس وقت جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم سارے کام کریں ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہم اسمبلیوں سے باہر آئے تھے کیونکہ 10 اپریل کو عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، ان مسلط کردہ ٹولے کے ساتھ ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا. عوام کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہو ہم ان اسمبلیوں سے باہر آ گئے تھے. اب یہ جو بات چل رہی ہے تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، پاکستان جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپریل میں نہ صرف کے پی کے اور پنجاب کے الیکشنز ہوں گے بلکہ جنرل الیکشنز ہوں گے. تو ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہوئے، وہ لوگ جو انہوں نے پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا ساتھ اس وقت چھوڑا، جن کے اپنے ووٹ کے اوپر وہ منتخب ہو کر آئے تھے، تو ہم صرف یہ فیصلہ اگر کریں گے تو نگران حکومت کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آنے والا نگران وزیر اعظم لوٹوں اور مسلط کردہ ٹولے کی مرضی سے آئے. جو عوام کے ووٹ کے اصل حقدار، جو اس حکومت کے اصل حقدار ہیں، ان لوگوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، نگران کیبنٹ کون ہوگی. تو میں صرف اتنا بتا دوں یہ فیصلہ ہوگا تو اسی کیس میں جو خان صاحب پہلے دن سے کہتے تھے الیکشن اناؤنس ہونے لگے ہیں. اس میں عالیہ صاحبہ ایک چیز بتائیے گا، اب تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ آپ لوگوں پہ الزام بھی لگتا رہا، بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا کسی صورت میں بھی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں جب حکومت میں تھے. اب یہ ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کئی دفعہ کہا آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چاہے چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، ملک کے موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں بات کرنی، سیاسی طور پہ کیا ہونا چاہیے. تو میرا سوال آپ سے اس وقت یہ ہے کہ اب تو ایک مجبوری بن گیا ان کا بھی بات چیت کریں، تو کیا آپ اس وقت کو کڑی شرائط کے ساتھ وہاں جائیں گے، یا جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ تو آپ کی بن گئی ہے پنجاب میں، صورتحال جس طریقے سے آپ کے حق میں آئی، بہتر نہیں ہے کہ آپ بھی اب ان کو دعوت دیں، مل کے بیٹھ کے بات کریں، بجائے اس کے کہ وہی ہو کہ جی شرائط سے بات کرنی ہے، نتیجہ لگے سیاسی طور پہ پھر آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے جو اس کا فائدہ آپ کو ابھی ہوا ہے.
دیکھیں احتشام صاحب، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہماری سیاست ہمارے اپنے نفع نقصان سے بہت اوپر کی ہے. ہماری جو سیاست ہے اور چیئرمین عمران خان صاحب کی سیاست ہے وہ صرف عوام کے مفاد اور پاکستان کے مفاد کے لیے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں چارٹرڈ آف اکانومی کے لیے، تو میں تو صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمیں تو نکالا ہی انہوں نے اس بیسس کے اوپر تھا کہ ہم نے مہنگائی بہت کر دی اور ہم نے معیشت نہیں سنبھالی تھی. اور پھر آپ نے کیا، پورے پاکستان نے کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ تجربہ کاری کا چورن بیچنے والے آج ملک کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ $5 ارب کی ایلسیز کھولنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ذخائر ہیں وہ $4.3 ارب کے لوئسٹ ترین سطح کے اوپر ہیں، جبکہ $8 ارب کے ہم نے ڈیٹ دینے ہیں. اور ان کی نہ اہلی اور نہ تجربہ کاری اور نہ لائقی ہمیں اس طرح سے کاسٹ پڑ رہی ہے کہ ہم یہاں پر UAE اور سعودیہ کے آگے تو کشکول پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کی مد میں، ریمیٹنسز کی مد میں ہمیں $2 ارب کا صرف ان 9 ماہ میں نقصان ہو چکا ہے. اگر وہ عالیہ صاحبہ معذرت کے ساتھ یہ الزام، ہمیں یہ الزام ٹھیک ہے، یہی الزام جو ہے نا آپ لوگ لگاتے تھے، یہی الزام وہ لگا رہے ہیں کہ جس وقت آپ چھوڑ کے گئے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، اتنا نقصان کیا ہے. اب یہ بات تو میرا خیال اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ 4 سالوں میں $79 بلین کا قرضہ لیا گیا، جو بنتا ہے ہر سال تقریباً 20 بلین. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اس میں سے اب جو قرضہ آپ نے واپس کیا $27 بلین آپ نے واپس بھی کیا، آپ نے کیا واپس، لیکن وہ کہتے ہیں باقی پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا، کرپٹ پریکٹسز کی نظر ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. تو میرا خیال ہے یہ تو دونوں طرف سے الزامات کی بارش لگتی رہے گی کہ جب آپ ہوں گے تو پہلی صورتحال کیا تھی، اب کیا صورتحال بنے گی. جی میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری بارودی سرنگیں ذرا دیکھ لیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو $16.2 بلین کے ریزروز تھے، آج $4.3 بلین کے ریزروز ہیں. جب ہم چھوڑ کر گئے تھے تو $32 بلین کی ایکسپورٹ تھی اور ہم تقریباً $3 بلین ماہانہ ایکسپورٹ کرتے تھے، جو آج $2 بلین کے اوپر آ گئی ہے. جب ہم جو ہماری بارودی سرنگیں تھی وہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر فل فلیج چل رہا تھا، 3 شفٹوں میں کام ہو رہا تھا، تب بھی لیبر کم پڑ رہی تھی. آج صورتحال یہ کیپٹما والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم اس وقت کوئی 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ایپٹما والے $2 بلین جو ہے، ایپٹما والے $2 بلین جو ہے نا، وہ کہتے ہیں امریکہ سے، وہ کہتے ہیں علیحدہ قرضے کے لیے بات کریں گے. ان کے اتنے حالات خراب ہوئے ہیں ٹیکسٹائل والوں کے. دیکھیں میں وہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ 55 لاکھ لوگوں کو ہم نے روزگار دیا تھا، 70 لاکھ لوگوں کو ان لوگوں نے صرف 9 مہینے کے اندر بے روزگار کر دیے. یہ بارودی سرنگیں تھیں جس ریمیٹنسز کو ہم $31 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے تھے. اب وہ ریمیٹنسز 16% کی کمی سے گرے جا رہی ہیں، جہاں پر ہم اسی سارے وسائل کے ساتھ صحت کارڈ دے رہے تھے، لنگر خانے پناہ گاہیں کھول رہے تھے، انڈسٹریلائزیشن کر رہے تھے، یہاں پر کارخانے لگ رہے تھے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی، یہاں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹس پڑھ لیں، تب موڈیز دیکھ لیں کہ ہماری ریٹنگ کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، فچ ہماری ریٹنگ کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، IMF ہم سے ملنے کو تیار نہیں ہے. اور IMF نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا ہے کہ پہلے جائیں، یو ڈونٹ ہیو اینی اکنامک پلان. یعنی جس کا جو معاشی، جسے کہہ لیں جسے جادوگر کہتے تھے، اسے IMF یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارا تو کوئی معاشی پلان ہی نہیں ہے، کسی کنسولیڈیٹڈ پلان کے ساتھ تشریف لے کر آئے. IMF سے کیے گئے وعدے آپ نے پورے نہیں کیے، جس کی سزا ہم مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ کراچی میں کیا ہو گیا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دعوے یہ تھے کہ مقبولیت کی پیک پر ہیں، اور کہا یہ تک جا رہا تھا کہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو مقبولیت اتنی ہے کہ لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. یہ 3 نمبر پر آپ لوگ اب تک کے نتائج کے مطابق ہیں. اور دوسرا ظاہر ہے عمران خان صاحب نے تو یہ شکست تسلیم کر لی ہے، اور خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کا بیان چل رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیمی کچھ غلطیاں تھی ہماری، جس کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑا.
دیکھیں میں اس میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کیوں عمران خان صاحب ای وی ایم لانا چاہتے تھے اور وہ کون سی طاقتیں تھیں جو ٹھپا گردی کو پروموٹ کرنا چاہتی تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ مردے آ کر ووٹ ڈالنا شروع کر دیں. تو آپ کے سامنے جو کل کراچی کے الیکشن میں ہوا اور جس طرح سے الیکشن کمیشن کی نااہلی اور پیپلز پارٹی کی اصلیت سب کے سامنے آئی ہے کہ یہ دھوس دھاندلی دھمکی کے بغیر، اسلحے کے زور کے بغیر، یہ جس طرح سے انہوں نے نتائج رکوائے ہیں اس کے بغیر، لوگوں کی پہلے یہ ضمیروں کی منڈی لگاتے ہیں، لوگوں کے ووٹ خریدتے ہیں، ایم این ایز کے ووٹ خرید کر شب خون ڈالتے ہیں عوام کے مینڈیٹ کے اوپر. اور اب جس طرح سے انہوں نے کراچی اور حیدرآباد پر مسلط ہونے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے تو وہ چیزیں آئی اوپنر ہیں. یعنی 246 یونین کونسلز ہیں اور ان میں سے ابھی تک صرف 100 یونین کونسلز کا یعنی پورے آپ کے جسے کہ it's going to be more than 30 hours اور ابھی تک ہم 100 یونین کونسلز کے ریزلٹس لے سکیں. یعنی جہاں جہاں پی ٹی آئی جیت رہی تھی وہاں کے ریزلٹس کو رکوا کر پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دکھایا گیا ہے کہ ٹوٹل کاؤنٹر فائلز کے اوپر 21 ووٹ ہوتے ہیں لیکن بیلٹ باکس سے 300 یا 350 ووٹ نکلتے ہیں. آگے جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ڈی سی کماڑی اس کو روک دیتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز ایلیمنٹ جو داخل ہوا ہے نا عالیہ صاحب وہ یہ ہے کہ اب جس انداز سے چلے ہیں تو سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں تو رواج یہ پڑ گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو سونیا آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ یہ جو تنظیمی معاملات میں وہ کہتے ہیں مشکلات تھیں اور پھر بڑا ریفر کیا جاتا ہے علی زیدی کے، عمران اسماعیل کے اختلافات، اسی طرح سے اور لوگوں کے اختلاف. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی ایک سیٹ بیک تو ہو سکتا ہے نا؟ مطلب آپ کے اختلافات سے اگر کوئی اور فائدہ اٹھا لے جبکہ اڑان آپ کی اوپر جا رہی ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ لمحہ فکری ہے کہ باقی اب آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں اس پہ کم از کم سندھ کی حد تک اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ میں صرف احتشام صاحب اتنا سمجھتی ہوں کہ ہماری جو کراچی کی لیڈرشپ ہے وہ ایک مافیا کے اگینسٹ لڑائی لڑ رہی ہے. وہ پورا ایک سندھ کا مافیا ہے جو 15 سال سے سندھ کے اندر مسلط ہے، جہاں پر بھٹو ابھی بھی زندہ ہے اور بے نظیر کی قبر کو ابھی بھی سلام کیا جاتا ہے. تو علی زیدی صاحب نے اس مافیا کے اگینسٹ کھڑے ہو کر جس طرح کی لڑائی لڑی ہے تو ہماری تنظیم کو بھی ان سب کو سلام پیش کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے عمران اسماعیل صاحب بھی اپنا فرض اسی طرح سے ادا کر رہے ہیں جس طرح سے پارٹی کی دوسری لیڈرشپ کری ہے. میں صرف اتنا بتا دوں اختلافات پارٹیوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، نہ ہمارے اختلافات اس ناکامی کا سبب بنے ہیں اور نہ ایسے کوئی اختلافات ہیں کہ ہر کوئی عمران خان صاحب کے جھنڈے کے نیچے بالکل متحد کھڑا ہے. لیکن عالیہ صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کو اس کا نقصان ہوا، پوری یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پارٹی صرف ایک سیکنڈ احتشام صاحب ایک لاسٹ بات میں کر لوں. دیکھیں جس طرح سے ہمارے ایم پی ایس کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کو دھاندلی ایکسپوز کرنے کے اوپر جیلوں میں پھینکا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ایم این ایس کے گھروں کے اوپر اس وقت چھاپے پڑے ہیں، جس طرح سے علی زیدی، عمران اسماعیل اور باقی لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے جس طرح کے اٹیک کرے، تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے اور ہم مافیا کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا جانتے ہیں. یہ چیز ہمیں سکھانے کے لیے صرف یہ چیز صرف ہمیں یہ سکھانے کے لیے کافی ہے کہ کل کو جنرل الیکشن کے اندر ہمیں نہ صرف ووٹ ڈلوانا پڑے گا بلکہ ووٹ کا پہرا بھی دینا پڑے گا. عالیہ صاحبہ چلیں یہ الزامات تو اپنی جگہ ہیں، یہ تو الزامات اپنی جگہ ہیں، یہ تو اب اس پہ تو اب تحقیقات ہوگی یا لوگ دیکھیں گے. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، آپ کے ان اختلافات کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوا؟ جماعت اسلامی وہ کم بیک کیا بڑے زبردست طریقے سے، 48 کے قریب اب تک وہ سیٹیں لے چکے ہیں ایک مدت کے بعد. نعمت اللہ صاحب ان کے مرحوم جو ہے نا وہ میئر رہے ہیں کراچی کے، وہ اب نعیم الرحمان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم لے جائیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے، تنظیمی معاملات بہتر نہ کیے ہوتے تو یہ جماعت اسلامی جو جس طریقے سے ونڈ فال ان کے لیے گین ہوا ہے یہ تو نہ ہوتا. میں صرف احتشام صاحب اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ الزامات نہیں ہیں. الزامات کیسے ہو سکتے ہیں کہ 21 کاؤنٹر فائلز کے اوپر ووٹ ڈلے ہوں اور بیلٹ باکس سے 300 نکل رہے ہوں، 600 کا
کا لیڈ آ رہی ہو اور آل آف اے سڈن اس کے ریزلٹس روک دیے جاتے ہوں. یہاں پر جو بیلٹ باکسز ہیں ان کی سیلز اتنی کمزور ہو کہ صرف ڈھکن اٹھا کے اس کے اندر آپ جو ہے بیلٹ سے اس کو فل کر سکیں. یہاں پر لوگوں کو اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے گنڈوں کو اندر جاتے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر وہ صرف مورے لگا رہے ہیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ الزامات ہیں اور میرا تو نہیں خیال کہ یہ ان یوزل ہے کہ یعنی ٹیکنالوجی کا ہب کراچی ہو اور وہاں پر مور دین 38 آورز گزر جائے اور ہمیں ریزلٹ نہ مل رہا ہو. اور جہاں تک بات یہ ہے میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ کراچی کا ووٹر سپورٹر صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو آج ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم نے جنرل الیکشن میں ان کو روکنا بھی کیسے ہے اور کس طرح سے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ یہاں پر جو مجھے لگ رہا ہے ٹرن آؤٹ کم ہونے کو ہمیں دیکھنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے. اور دوسری چیز اپنے ووٹ کا پیرا دینا ہے کیونکہ یہ صرف عوام کے پیسے کو نہیں لوٹتے ہیں, یہ عوام کے ووٹ کو, عوام کے مستقبل کو بھی لوٹ کے لے کر جاتے ہیں. کیونکہ کراچی کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی جسے انہوں نے کچرا کنڈی بنا دیا ہے, کراچی جہاں پر نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے, کراچی جہاں پر پینے کو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, نلکوں میں پانی نہیں آتا لیکن گٹر پانی سے بھرے ہوئے ہیں, کیا وہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو کوسچن ہی نہیں ہو سکتا. دوست دھاندلی کے بجائے آپ ایک دفعہ تو الیکشن جیت سکتے ہیں لیکن جنرل الیکشن میں یہ بھول جائیں کراچی بھی عمران خان کا ہے اور حیدرآباد بھی عمران خان. چلیں دیکھنا یہ کہ اب جنرل الیکشن کے اندر صورتحال میں کس حد تک آپ بہتری لا سکتے ہیں یا کیا اس وقت صورتحال مختلف ہوگی, کیونکہ دھاندلی کا رونا رونے سے تو صورتحال مختلف نہیں ہو جائے گی کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ شکست تسلیم کر چکے. احتشام صاحب, یہ جماعت اسلامی کا بڑے عرصے کے بعد کم بیک کرنا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ سونیا دیکھیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے عرصے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی شہروں کی حد تک انہوں نے بڑا کام کیا اور خاص طور پہ نعیم الرحمان صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا, جس طریقے سے آئے دن انہوں نے پریس کانفرنسز کی, آئے دن انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ کوئی نہیں جاتا تھا, جب مسائل مشکلات ہوتے تھے, بارشیں ہوتی تھیں اور ایشوز ہوتے تھے تو بڑھ چڑھ کے آگے جاتے تھے. تیسری چیز ہے سونیا کہ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ جی شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اب ہم نے ٹرائی کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کو ابھی تک اس لحاظ سے کوئی لے کے نہیں اچھا خاصا مینڈیٹ دیا نا پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کراچی میں دیا, پی ٹی آئی کو دیا تھا. لیکن اب دیکھ لیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اب ایم کیو ایم کی سارے گروپس اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اور یہ 15 سے 25% کی ٹرن آؤٹ کی جو بات ہو رہی ہے, ایک وجہ دس کوڈ بی ون آف دا ریزن. ٹھیک ہے شاید ان کی وہ بات نہ ہو جو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے, لیکن بہرحال کراچی اور حیدرآباد اور میرپور خاص ان کا ایک اپنا ایک ہولڈ تو ان کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ لمحہ فکریہ پیپلز پارٹی کے لیے اور اس طرح پی ٹی آئی کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے جماعت اسلامی کا اس طرح ابھر کے آ جانا, میرا اپنا خیال ہے وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 100 تک چلے جائیں گے اور میئر ہمارا ہوگا پی ٹی آئی والے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا سیاسی طور پہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا. لیکن فار دا ٹائم بینگ تو انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. ایک سیٹ ٹی ایل پی والوں نے لی ہے اور ایک جے یو آئی نے لی ہے. اب تک وہاں کی جو اطلاعات آئی ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ خاصا مسئلہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ مل کے وہاں پہ معاملات چلائے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, پیپلز پارٹی والے وہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے جو میئر کا الیکشن ہونا ہے یا کچھ اور چیزیں ہونی. ٹھیک ہے. اچھا علی حمزہ صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ اسی لیے یہ لوگ ای وی ایم کی مخالفت کر رہے تھے. اب ظاہر عام انتخابات کی آپ بات کر رہی ہیں, اسی الیکشن کمیشن کے انڈر انتخابات ہونے, ای وی ایم کے بغیر انہیں دھاندلی کا یہی شور اگر ہو جس طرح ابھی صورتحال ہے, آپ نہیں اس کو کاؤنٹر کر سکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں, بہرحال تسلیم کرنا پڑتا ہے, تو پھر عام انتخابات میں اگر یہی صورتحال دیکھنے میں سامنے آئے تو مشکل نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے؟ سب سے پہلے تو سونیا میں یہ بتاؤں ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, پورے پاکستان نے ان کی دھاندلی کے ثبوت دیکھے اور پورے پاکستان نے سینٹ الیکشن لے لیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے لیں یا آپ کے لوکل باڈی کے الیکشن لے لیں, سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے زرداری مافیا جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارتا ہے. یہ بات ایک طرف. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ دھاندلی تبھی سکسیسفل ہوتی ہے جب ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 17 جولائی کو جو ہم نے پوری پی ڈی ایم کو شکست دی تھی,
पूरे ताकतवर हलकों को शिकस्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तो उसका एक ही बेसिस था, वो अवाम का बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलना था। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को काउंटर करना है और हम इसी के ऊपर काम करेंगे कि हमारा वोटर जनरल इलेक्शन में निकले, हमारा वोटर जिस तरह हमने 17 जुलाई को और उसके बाद अक्टूबर में जो बाई इलेक्शंस हुए थे हमने अपने वोट के पहरे भी दिए थे, तो हम उसी स्ट्रैटेजी को आगे रखते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर काम भी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हम उन लोगों में से हैं, हम अपनी चीज़ों से सीखते भी हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अवाम के सामने इन लोगों की असलियतें ये आ गई हैं कि या तो ये इलेक्शन से भाग सकते हैं और या अगर ये इलेक्शन में जाएंगे भी तो एक ही तरीका वारदात है कि गुंडों के जरिए पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कब्जा कर लें, ठप्पागर्दी कर लें या बैलेट बॉक्सेस को चोरी करके भाग जाएं या बैलेट पेपर वो बैलेट बॉक्सेस के अंदर कराची की 3000 2000 जहां का टोटल वोटर ही 800 या 1000 का है, तो सीधी सीधी रिगिंग है ना, उसको हम और क्या कहेंगे। और आप ये जो बात करते हैं, क्यों खान साहब जब बार बार इनसे कहते थे कि ईवीएम पर जाएं, तो ये इलेक्शन कमीशन और पीडीएम का गठजोड़ इससे साबित हो जाता है। क्यों जब खान साहब ये कहते थे कि मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था, आलिया साहब देखें, वोटिंग कराएं, अभी आप तो देख तब लें, ये उससे भागते थे। अभी इलेक्शन बात इतनी है कि जब आपके पास अवाम का मैंडेट ना हो तो यही देखिए अब इलेक्शन का माहौल आलिया साहब जिस अंदाज से बन रहा है, का पैसा है वो आपने इन्हीं चीजों पर लगा। देखिए जिस अंदाज से आलिया साहब इलेक्शन का एक माहौल बन रहा है, तो अब नए नए इत्तेहाद भी बनेंगे, एलाइज नए नए भी आएंगे। अभी ये पंजाब में तो बड़ा अच्छा हो गया, अब जिस तरीके से PMLQ के साथ आपका मामला तय हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं वो जम हो जाएंगे आपके अंदर, और मुन सलाई तो चाहते ही यही हैं, और कहा जा रहा है किसी हद तक, और परवेज़ इलाही साहब का ये कहना कि जी हम अगर PTI को ज्वाइन करेंगे तो हमसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, तो ये कुछ इंडिकेशन है वो चले जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे कि जहाँ पे आप वीक हैं, जैसे अब कराची में और या बलूचिस्तान में, तो आप नहीं समझते कि वक्त आ गया कि अब आप नए एलाइज बनाएं, वहाँ पे ढूंढें किन के साथ इत्तेहाद में जाके आप इलेक्शन जीत सकते हैं वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं बड़ा खुशाइन समझती हूँ कि PMLNQ जो है वो PTI का हिस्सा बन जाए। उन्होंने जिस तरह के खानदानी जिस तरह की बहादुरी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपस में अलायंस हो जाते हैं। बहरहाल वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा आलिया हमजा साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।